पार्टी बिलावल साहब आपके सामने कौमी असम्बली में उन्होंने अली वज़ीर के लिए आवाज़ उठाई और ये कहा कि वो एक ऐसा घर है जिसने 18-20 जनाजे उठाए हैं, तो उनकी अगर 2-4 बातें आप बर्दाश्त भी कर लें तो भी आपको बर्दाश्त करनी चाहिए। असद अपनी ड्यूटी पूरी करती है, वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हो, आप हों या PTM खुद गवर्नमेंट में हो, तो उनको रियासत की तरफ से जो ड्यूटी होती है वो उनको परफॉर्म करनी पड़ती है। जहाँ भी पश्तून कौम के मफादात की बात होगी, जहाँ भी पश्तून कौम के वसाइल की बात होगी, तो वहाँ बिलावल हमारे साथ खड़ा होगा, बिलावल पश्तून कौम के साथ खड़ा होगा। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो बादशाह खान का अरमान था, जो वली खान का अरमान था, जो खान शहीद का अरमान था, वो आसिफ जरदारी ने पूरा कर दिया है। वो ख़त्म हो गया, वो कहानी ख़त्म हो गई। अब वो लाख डोल पीटें, वो अपनी जगह पे है, वो सियासत तो वो करेंगे, वो मैं उनको रोक नहीं सकता। अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, हमारा पड़ोसी है। मेरा और मेरी पार्टी का विज़न बड़ा क्लियर है इस बारे में। हम ये कहते हैं कि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, हमें उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आगा न्यूज़ नेटवर्क माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका एक सेटअप बना हुआ है, बड़ा बेहतरीन। मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी हवाले से सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। सोशल बेटक विद सैयद मकसूद आगा के साथ मैं हूं सईद ख़ान। नाजरीन, आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूं इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और अब हम इनसे यही सवालात भी करेंगे। और मज़े की बात यह है कि आज ये सुबह सीन में हमारे पास आए हुए और सुबह सीन के भी ख़ासकर हमने इसलिए सवालात ज़्यादा करने क्योंकि हम ख़ुद भी सीन में रहते हैं, कराची में रहते हैं और इस वक्त इनके तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 साल पूरे हो चुके हैं सुबह सीन में। अब मज़ीद भी उम्मीद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, तो कराची के ऊपर इन लोगों में फ़ोकस नहीं है। ज़ाहिर बात ये अवाम के सवाल है। तो सबसे पहले सर मैं आपके बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले सर आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ पशीन से है। अभी जो आपके मैंने जरगे हाल में मैंने लोग देखे हैं, यहाँ काफ़ी आप लोगों के पास मसले लेकर आते हैं, अब यहाँ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये आवाम को बता दें कि आप सिर्फ पशीन के नुमाइंदे नहीं, आप कराची में भी जितने पशीन के रहने वाले क्या आप उनके भी नुमाइंदे हैं? सबसे पहले तो आपको वेलकम, आपको और आगा साहब दोनों को, और आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया अपनी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए। दूसरी बात, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो पशीन शायद पाकिस्तान का वाहिद ज़िला ऐसा है कि हमारी तकरीबन 70% आबादी जो है ना वो कराची में मुकीम है। और हम ऐसा भी नहीं, बाज़ लोग माइग्रेट होकर आए हैं, अपना इलाका छोड़कर यहाँ आके सेटल हो गए हैं। हम पशीन वाले ऐसे हैं कि हम यहाँ आर्जी तौर पे अपने कारोबार और बिज़नेस और या तालीम या इलाज या इन चीज़ों के लिए हम आ जाते हैं, लेकिन हमारा वोट बैंक उधरी है, हमारी मुस्तकिल रिहाइश वहाँ पर है। यहाँ सिर्फ हम कारोबार और इसके लिए आते हैं। तो मुझे बुनियादी तौर पे जितनी मेहनत अपने हल्के में करनी पड़ती है उससे ज़्यादा मुझे कराची में अपने लोगों के लिए वर्क करना पड़ता है। तो कराची में बस हमारी यही जो आपने देखा आज आपके सामने था, मसरूफियात यही होती हैं। बस सारा दिन हम लोग इन्हीं कामों में अपने हल्के के अवाम की खिदमत के लिए बस हाजिर होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी आप ही के बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो होटल्स यूनियन वाले हैं उन लोगों ने हाल ही में प्रेस क्लब पे एक धरना दिया था, बाकायदा बहुत ज़बरदस्त एहतजाज भी किया था, जिस पे उस्मान लाला के शहीद के बेटे ने भी उसमें शिरकत की। तो आपने उनके साथ भी कोई बात हुई है या आपने उनको सिर्फ देख के कोई सिंध हुकूमत से कोई बात की है अपने अभी तक? बुनियादी तौर पे जब ये तजवीज़ आई थी तो ये तजवीज़ मेरी थी। अच्छा। ये होटल एसोसिएशन की तजवीज़ मेरी थी, चूँकि होटल सबसे ज़्यादा पशीन और किला अब्दुल्ला के लोगों के हैं, तो इसलिए मैंने मोटिवेट किया था उन तमाम लड़कों को, उनको तंजीम बनाने पे, उनको इकट्ठा करने पे।
یہ میری تجویز تھی. تو اس پہ وہ جو لڑکے وہ اس پہ کام کرتے ہیں, ان کی جو یونین بنی ہوئی ہے اس میں ہمارے لڑکے ہیں صاحب, ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں. جو ہم سے ممکن ہوتا ہے ہم وہ کام ان کے لیے کرتے ہیں. سندھ گورنمنٹ سے ان کا رابطہ میں نے کروایا, ان کو بٹھایا. تو سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ بھائی پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک یونین بنا لیں تاکہ ہم ایک باڈی ہو, اس باڈی کے ساتھ ہم بات کریں. تو سندھ گورنمنٹ کے کہنے پہ پھر ہماری یہ موٹیویشن تھی. ہم نے لوگوں کو, سب کو, ہوٹل والوں کو کہا کہ بھائی آپ اپنا ایک یونین بنا لیں. تو وہ یونین ان کی ابھی اتنی وہ تو بہت کافی بڑھ گئی ہے, 700-800 ممبرشپ ان کی چلی گئی ہے. تو باقی جہاں تک ان کے احتجاج کا تعلق ہے تو یہ ایک سندھ گورنمنٹ جمہوری حکومت ہے, احتجاج کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ ہر جگہ تو لوگوں کے خواہشات پہ تو نہیں چلتی, تو گورنمنٹ کی اپنی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو چلتا رہتا ہے, اس پہ کوئی اتنا. اچھا سر, اس وقت آپ کے تعلق بھی پشین سے ہیں, تو وہاں پشین کے اندر آپ نے جو ظاہری بات ہے ابھی آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, خاص کر آپ کے اپنے فالورز پشین والے جو موجود ہے وہاں پہ پشین میں, وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ظاہری بات ہے اپنے زرداری تک آپ کا پہنچے, تو اس علاقے کے لیے آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک تو انسان کام کرتا ہے سماجی پلیٹ فارم سے. تو ابھی تک تو میں وہاں سے چونکہ کوئی منتخب میں کوئی نہ کبھی منتخب ہوا ہوں, نہ کبھی میں نے وہاں سے مجھے کوئی عوام کے ووٹ سے میں آیا ہوں. باقی جہاں تک اپنی کیپیسٹی میں, ذاتی کیپیسٹی میں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی جہاں تک ہماری بس ہے. ہم اسپتالوں میں, کورٹ کچہری میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی محنت کر رہے ہیں جہاں تک ممکن ہے. تو ظاہر ہے وہ تو ایک چھوٹا انسان اپنی کیپیسٹی میں زیادہ سے زیادہ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کر سکتا ہے, وہ تو ظاہر ہے ایک چھوٹا وہ ہے. دوسرا, ہمارے علاقے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم منظم ہو جائیں, وہاں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ ان کو بھی وہ سہولیات ملے جو سندھ کے عوام کو مل رہی ہے. جو جہاں پیپلز پارٹی حکومت کرتی ہے وہاں جو عوام کو جو سہولتیں ملتی ہیں, تو اگر ہمارے عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو ان کو بھی ہم وہی سہولتیں دے سکتے ہیں. اچھا سر, سندھ کی آپ نے بات کی کہ سندھ میں سہولتیں, سندھ میں ایسے کیا کام کیا بلاول نے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 10 سال یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, 2008 سے بلکہ 12 سال ہو گئے ہیں. تو جو پر کیپیٹا ہے آپ کا وہ پورے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ تو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. روزگار کے وسائل اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں ہیں. اور جہاں تک صحت کا جو سیکٹر ہے اس میں آپ دیکھیں, ہیلتھ سیکٹر میں ایک انقلاب آیا ہوا ہے. یعنی پورے ایشیا میں ایسے کوئی اسپتال آپ کو نہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل آپ کو نہیں ملیں گے جو صوبہ سندھ میں اس وقت بنے ہوئے ہیں. یعنی ابھی میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے لورلائی کے دوست ہیں, ان کے مریض گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنسز میں جو ہے نا وہ ایڈمٹ ہے, اس کی جگر کی پیوند کاری ہو رہی ہے. پہلے ہمارے لوگ جاتے تھے 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے خرچ کر کے انڈیا جاتے تھے, لوگوں کو ویزا نہیں ملتا تھا, وہ وہی افغانستان چلے جاتے تھے. آج وہ گمبٹ میں فری آف کاسٹ, نہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا سے ہیں یا آپ پنجاب سے ہیں یا آپ بلوچستان سے ہیں تو ہم آپ کا علاج نہیں کرتے ہیں. یہ بلاول صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ میں ان کو جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. آپ NICVD چلے جائیں, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, وہاں علاج ان کا مفت علاج ہوتا ہے. آپ کہیں بھی ہیلتھ سیکٹر میں آپ دیکھیں جو انقلاب اس وقت آیا ہوا ہے صوبہ سندھ میں, وہ تو کہیں بھی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. چلے یہ تو اچھی بات ہے, یہ تو خیر عوام ہی بہتر جانتے ہیں. اچھا مجھے صرف یہ بتائیں کہ ابھی آپ کراچی میں ہیں, تو کسی PTM جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کے سینئر رہنما اور پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہے, قومی اسمبلی کے علی وزیر اس وقت جیل میں ہیں پچھلے تقریباً 10 مہینوں سے. تو ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہے؟ اگر ان لوگوں نے رابطہ نہیں بھی کیا ہے تو آپ نے اپنی پرسنلی طور پہ بھی کسی کے ساتھ بات کی اب صوبہ سندھ کے گورنمنٹ سے؟ دیکھیں, علی وزیر صاحب کا جو خاندان ہے وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ, چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے. اور یہ ایک کنفیوژن جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کو قید کیا ہوا ہے, ایسا ختم نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. حقائق کچھ اور ہیں. حقائق یہ ہیں کہ علی وزیر نے کراچی میں ایک تقریر کی تھی. اس تقریر پہ
انہوں نے افواج پاکستان کے متعلق کچھ کہا ہوگا، میں نے سنا بھی نہیں ہے. تو سر اس وقت جو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن مدعی جو ہے گواہ جو ہے یہ صبح سندھ ہے، اس میں خود سعید غنی کی سگنیچر موجود ہے اس پہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. سعید غنی اس میں مدعی نہیں ہے، مدعی ریاست ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کیس کا مدعی ریاست ہے، اور ریاست ہمارا 1973 کا آئین جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا آئین ہے، اس آئین میں ایک چیز لکھا ہوا ہے کہ آپ فلاں فلاں محکمے کے خلاف بات نہیں کر سکتے، یا اس میں پھر ترمیم کر کے یہ لکھوایا گیا ہے. تو اس کی وائلیشن ہوئی تھی. وہ جن لوگوں نے اس کو مائنڈ کیا تھا انہوں نے لیٹر لکھا ہے باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کو کہ یہ وائلیشن آپ کے صوبے میں ہوئی ہے، اس کے خلاف آپ کیس درج کریں. تو وہ ایک قانونی طور پہ وہ پابند ہے، وہ ریاست کی طرف سے وہ FIR ہوئی ہے. ایسا بالکل ختم نہیں ہے. یہ نیچ لوگ ہیں، 2 ٹکے کے لوگ جو پیپلز پارٹی کے خلاف اپنا وہ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے وہ کیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی قطعاً کسی کے ساتھ ذاتیات میں نہیں آتی. پیپلز پارٹی بلاول صاحب آپ کے سامنے قومی اسمبلی میں انہوں نے علی وزیر کے لیے آواز اٹھائی اور یہ کہا کہ وہ ایک ایسا گھر ہے جس نے 18-20 جنازے اٹھائے ہیں، تو ان کی اگر 2-4 باتیں آپ برداشت بھی کر لیں تو بھی آپ کو برداشت کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے میں اس میں بالکل کسی اس کے اوپر نہیں ہے. یہ آپ بالکل تھوڑا سا بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید سوالات کا وہ کریں گے. ویلکم بیک. اچھا سر، یہ جو ابھی آپ نے علی وزیر کے بارے میں بات کی کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے، جو پشتون تحفظ موومنٹ کے آرگنائزر ہیں کراچی کے نور اللہ ترین، اس نے یہ کلیم کیا ہے، وہ آپ کے اوپر کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی باقاعدہ ہمیں دکھایا بھی ہے اور باقاعدہ ہمیں بتایا بھی کہ اس پہ سعید غنی کی سگنیچر ہے. تو پھر آپ کیسے انکار کر رہے ہو؟ میں انکار کس چیز کا کر رہا ہوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ریاست اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہے. وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہو، آپ ہوں، یا PTM خود گورنمنٹ میں ہو، تو ان کو ریاست کی طرف سے جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ان کو پرفارم کرنی پڑتی ہے. تو وہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا سعید غنی یا بلاول بھٹو زرداری یا ناصر آغا یا XYZ پیپلز پارٹی کے کوئی آدمی مدعی نہیں ہے. وہ مدعی ریاست پاکستان ہے. اب اس ٹائم جو بھی آدمی ہوگا اس سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، ظاہر ہے اس کو دستخط کرنے ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم ہوا ہے تو انہوں نے وہ دستخط کیے ہوں گے. اب اس بیس میں جانا نہیں پڑتا. میرا ایک اور سوال ہے. اگر نور اللہ ترین میری نظر سے نہیں گزرا حقیقت میں بھی کہ نور اللہ نے یہ بات کی ہے. نور اللہ میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے. اگر نور اللہ نے یہ بات کہی بھی ہے تو غلط کہی ہے، اور نور اللہ کو چاہیے کہ وہ اس پہ معافی بھی مانگے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ قوت ہے جو پورے پاکستان میں سب سے پہلے جو PTM کے لیے لڑتی رہی ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی وہ قوت ہے جو تمام اپنے کارکنوں کو کہتی رہی ہے. چیئرمین بلاول صاحب پارلیمان سے لے کے جس ٹائم علی وزیر اور محسن داوڑ گرفتار ہوئے تھے تو سب سے پہلے تو سارا وہ لوگ تو کوئی تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. تو وہ تو بلاول تھا جس نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے جب بلاول صاحب، میں آپ کو ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا، بلاول صاحب نے بی بی کی برسی پہ کہا کہ بھائی خیبر پختونخوا میں جو ایک زور و شور سے آواز اٹھ رہی ہے اس کو سنو، اس کو حل کرو ان کے معاملوں کو. ٹھیک ہے سر، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ تو بالکل اس نے آواز اٹھائی، پھر وہ ان کو باقاعدہ ان کو پارلیمنٹ واپس بھی لایا کیونکہ اس وقت الیکشن ہو رہے تھے. کیا اس میں بلاول اپنی کوئی مفاد تو نہیں تھا؟ اگر مفاد نہیں ہے، پھر جب عثمان اللہ کی ڈیڈ باڈی آغا خان اسپتال میں پڑی تھی اس وقت میں خود موجود تھا. سعید غنی کو ہم نے کہا تھا کہ علی وزیر کو 3 گھنٹے کے لیے باہر کیا جائے تاکہ صرف یہ جنازے میں شرکت کرے. اس نے انکار کیوں کیا؟ یہ تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے پشتون نیشنلسٹ کی سیاست اور ایک ہے وفاق پاکستان کی سیاست. پشتون قوم جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی نمائندہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ میرے دوستوں کو برا لگے گا لیکن حقائق یہ ہیں کہ پشتون قوم کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ الگ بات ہے. اچھا، اب جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ بلاول صاحب کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ جو پشتون قوم کو
جہاں بھی منافع نظر آئے گا، جہاں بھی پشتون قوم کے مفادات کی بات ہوگی، جہاں بھی پشتون قوم کے وسائل کی بات ہوگی، تو وہاں بلاول ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، بلاول پشتون قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بات کرتے ہیں، یہ بلاول صاحب نے ثابت کر کے دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے نام سے پاکستان پیپلز پارٹی جب آپ دیکھتے ہیں نا، یہ یہاں 70 سال گزر گئے تھے، یہاں یہ ہمارے سارے کمپرس جو ہے نا وہ ان کی اتحادی بھی بنے ہوئے تھے، تخت لاہور کے این پی سمیت، این پی بھی ان کی اتحادی رہی ہے۔ وہ پختونخوا میں پہلے تو آج بھی ان کے ڈول پیٹ رہے ہیں تخت لاہور کے، تو کوئی پشتون قوم کا نام لے سکا؟ یہ تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو یہ چیزیں دیتی ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو باچا خان کا ارمان تھا، جو ولی خان کا ارمان تھا، جو خان شہید کا ارمان تھا، وہ آصف زرداری نے پورا کر دیا ہے، وہ ختم ہو گیا، وہ کہانی ختم ہو گئی۔ اب وہ لاکھ ڈول پیٹیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ سیاست تو وہ کریں گے، وہ میں ان کو روک نہیں سکتا، لیکن حقائق یہ ہیں کہ جتنے بھی ہمارے قوم پرست رہنما تھے، ان کی جو مطالبات تھے، جو انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے گزاری تھی، وہ 18ویں ترمیم کی شکل میں آصف زرداری نے وہ سارا کام کر چکا ہے۔ وہ ختم ہو گئی وہ کہانی، جو 70 سال سے ایک وہ جدوجہد چل رہی تھی، جیلیں، قربانیاں اور شہادتیں، جو ایک کہانیاں لکھی جا رہی تھی، وہ آصف زرداری نے حل کر دی ہیں، وہ سارے معاملے ختم کر دیے ہیں۔ سر آپ ماشاءاللہ اتنے اطمینان سے آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پختون قوم کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں سر، ابھی آپ میرے ساتھ روڈ پہ جائیں، جب آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوگی نا، تو آپ کو اوپر رینجرز بھی کھڑا کرے گا، آپ کو ٹریفک پولیس والی بھی کھڑی کریں گے، آپ کو جو ہے باقی موبائل پولیس والے بھی کھڑے کریں گے، یعنی مجھ کو پتہ ہے کہ یار یہ پٹھان ہیں، ان سے بھی جیب سے کچھ نہ کچھ نکلیں گے۔ تو ابھی آپ ایک نمائندہ ہوتے ہوئے یہاں پہ آپ پٹھانوں کو کیسے سپورٹ کرو گے؟ میں ایک دو تین چیزیں ذرا تاریخی تناظر میں دیکھنی ہوں گی آپ کو۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کراچی جو ہے نا، یہ سندھ قوم کا کیپٹل ہے، ان کا دارالحکومت ہے، یہ سندھی قوم کی دارالحکومت ہے، ان کا وطن ہے۔ ہم میں سے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم یہاں آ کر قبضہ کریں گے یا ہم اس طرح کے بیانات دیں گے، آپ نے وہ نام مجھے یاد دلا دیا نور اللہ ترین کا، کہ پہلے کراچی الطاف حسین کے کہنے پہ بند ہوتا تھا، آج وہ چابی منظور پشتون کے پاس ہے۔ تو کیا آپ ذرا اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک لیں، کیا ہم کبھی کسی سندھی کو یا کسی مہاجر کو یا کسی پنجابی کو یا کسی دوسرے سرائکی کو یہ اختیار دیں گے کہ کوئٹہ کی چابی ان کے پاس ہو، چارسدہ کی چابی ان کے پاس ہو یا پشاور کی چابی ان کے پاس ہو؟ ہمیں اپنی اوقات کے اندر رہنا ہوگا، ہمیں یہ باتیں تسلیم کرنی ہوں گی کہ یہ کراچی سندھیوں کا دارالحکومت ہے، ہم یہاں کاروبار کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، ہمیں وہ حقوق چاہیے جو آئین پاکستان نے ہمیں دیے ہیں، جو آئین میں درج ہیں، وہ حقوق ہمیں چاہیے۔ اس کے لیے میں ہمیشہ لڑوں گا، میں ہمیشہ بات کروں گا۔ میں ان باتوں کا دفاع نہیں کر سکتا کہ جی یہ چابی آج پی ٹی ایم کے پاس، منظور پشتون کے پاس ہے کراچی کی۔ بھائی تم کون ہوتے ہو کراچی پہ قبضہ کرنے والے؟ کراچی سندھیوں کا ہے، یہ ان کا وطن ہے، آپ یہاں مہمان بن کر آئے ہو، کاروبار کرو، اپنے پیسے کماؤ اور جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ یہ چیزیں ہمیں، یہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا۔ میں واضح طور پہ یہ آپ کے توسط سے میں تمام کراچی میں رہنے والے تمام پشتونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں مالک نہیں ہیں، ہم یہاں پر مسافر ہیں، یہ ان کا وطن ہے، ہم ادھر آئے ہوئے جو آئین پاکستان میں ہمارے حقوق ہیں وہ حقوق ہمیں لینے ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ شلوار قمیض پہن کر، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، یہ تضادات ہم میں موجود ہیں۔ اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، کوئٹہ میں جب کسی غریب سندھی کو کوئی آدمی دیکھتا ہے نا پولیس والا، تو وہ ہمیں نہیں دیکھتا، ہمیں نہیں پکڑتا، وہ اس سندھی کو پکڑتا ہے۔ یہ ہمارے اداروں کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں جدوجہد کرنی ہے، یہ امیر غریب کا فرق ختم کرنا ہے، یہ طبقاتی جنگ ہے، یہ رینجرز کے دماغ میں بھی ہے، یہ پولیس کے دماغ میں بھی ہے، سندھ پولیس کے دماغ میں بھی ہے، بلوچستان پولیس کے دماغ میں بھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اگر کوئی لنگ پہنے کوئی پنجابی جا رہا ہوگا تو سب سے پہلے پولیس اسی کو پکڑے گی۔ ہمیں اپنے جو ہمارے وطن میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ، کہیں دوسرے ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے
تو اس کو ہم ہائیلائٹ کرتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم یہ جدوجہد کریں کہ ہمارے جو آئینی حقوق ہیں اس کا تحفظ ہمیں کہاں ملتا ہے، تو وہ ہمیں ملکی وفاقی پارلیمانی جماعتوں میں ملتا ہے. اور وفاقی پارلیمانی جماعتوں میں اس وقت میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے، نہ میں تحریک انصاف کو کوئی پارٹی سمجھتا ہوں، نہ میں نون لیگ کو کوئی پارٹی سمجھتا ہوں. پاکستان کی عوام کی صرف ایک ہی پارٹی ہے. فضل الرحمان کو تو آپ ایکسیپٹ کرو گے؟ نہیں، فضل الرحمان دیکھیں، فضل الرحمان ایک پریشر گروپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ 8-10 سیٹیں پریشر گروپ کے آپ ساتھ دیتے تھے. نہیں، ساتھ تو دیکھیں، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جو بھی آدمی پارلیمان میں آتا ہے نا تو اس کا ساتھ ہم دیتے ہیں. جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے نا، جو پارلیمنٹ میں آتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اتحاد بھی کرتے ہیں ایشوز ٹو ایشوز. کبھی ہمارا وہ مخالف ہوتا ہے، کبھی اتحادی ہوتا ہے، کبھی یہ تو دوبارہ چھوٹے میاں آپ کے قریب آ رہے ہیں، اس پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چھوٹے میاں کا دور جانا بھی غلط تھا. وہ اس نے غلط کیا. وہ فضل الرحمان اور اچکزئی صاحب کی باتوں میں آ گیا. وہ انقلاب، وہ تو خود تو انقلاب لا نہیں سکتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ وہ نواز شریف کے ذریعے انقلاب لے آئیں گے، لیکن نواز شریف کو ہم سب جانتے ہیں. اب وہ خود بھی پچھتا رہے ہیں، اچکزئی صاحب بھی خود بھی پچھتا رہے ہیں، مولانا صاحب خود بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا بلنڈر تو ہو گیا. ٹھیک ہے، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ سوالات کے. جی، ویلکم بیک سوشل بیٹک وتھ سید مقصود آغا. ناظرین، ابھی ظاہری بات ہم نے افغانستان میں 15 اگست کو طالبانوں نے قبضہ کیا، کیسے آئیں، پھر جو ان کے پریزیڈنٹ تھے وہ باہر کیسے گئے، کابل کیسے چھوڑا، پھر امریکہ نے اتنے سارے اسلحے، اتنے سارے ڈالرز، اتنے سارے ہیلی کاپٹر، گن شپ ہیلی کاپٹر، یہ وہاں کیسے چھوڑے. تو ظاہری بات ہے سر، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ یہ جو ابھی حال ہی میں اس سے تقریباً اثرات تو ہوں گے. بلوچستان جو آپ کے چمن بارڈر ہے، KPK میں، ابھی حال ہی میں وزیرستان میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، اس پہ بھی ذمہ داری طالبان نے قبول کی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، طالبانوں کو افغانستان پہ مسلط ہونے؟ دیکھیں جی، ہمیں دو چیزیں ہمیں بڑی کلیریفائی کرنی پڑیں گی. ایک وہ جو ہمارا نعرہ ہوتا ہے نا، لروبر، وہ جو لروبر کا نعرہ ہے اس کو ہمیں ذرا ڈیٹیل میں جا کے جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات ہمیں اس کو حل کرنا ہوگا. افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، ہمارا پڑوسی ہے. میرا اور میری پارٹی کا ویژن بڑا کلیئر ہے اس بارے میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد خود مختار ملک ہے، ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہاں دو طبقے ہیں ہمارے یہاں. ایک طالبان کو اپنے بچے کہتے ہیں، طالبان کے ذریعے اپنا وہ سسٹم چلاتے ہیں. وہ طالبان جب وہ طالبان افغانستان پہ حکومت کرتے ہیں یا گلبدین کرتا ہے یا ربانی کرتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان کو اپنا سمجھتے ہیں. دوسرا طبقہ پھر ہمارے نیشنلسٹ ہیں جو سردار داؤد کو اپنا بندہ سمجھتے رہے، جو اشرف غنی اور حامد کرزئی ان کی حکومت میں وہ بڑے خوش تھے، اور پھر وہ ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ جا کے وہ افغانستان میں بیٹھ بھی جاتے ہیں، کابل بھی چلے جاتے ہیں، ان کو یہاں بھی بلاتے ہیں کہ ہمارا ایک وطن ہے. اچھا، جب ایک وطن ہے تو اگر طالب کو پھر یہاں سے سپورٹ ملتی ہے، پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو مسئلہ تو یہ ہے ہمارا کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ افغانستان ہم سے الگ ایک ملک ہے. ان کا اپنا وہ جو مرضی جس طرح مرضی کریں، وہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے ان کو ڈکٹیٹ کرنا. ان کو ویسے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں جو ابھی طالبان ہیں؟ میں آ رہا ہوں اسی طرف. ان کے ہمارے اوپر اثرات پڑتے ہیں، وہ اثرات بڑے خطرناک مجھے لگ رہے ہیں. طالبان کے آنے سے جو اثرات آ رہے ہیں ہمارے ملک کے اوپر وہ بڑے خطرناک مجھے لگ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کا معاملہ پارلیمان میں لا کے پارلیمانی کمیٹی بنا کر کے اس کے ہینڈ اوور کیا جائے. وہ پارلیمانی کمیٹی اس کو خود حل کر لے گی، وہ دیکھ لے گی، وہ پوری قوم کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے طریقے سے اس کو حل کر لیں گے. اگر کہیں ہم اپارا میں یا راولپنڈی میں وہ پالیسیاں بنائیں گے تو وہ یہ جو 2-4 دن کا
جو خوشیاں ہوتی ہیں یہ پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں، لیکن بعد میں اس کے اثرات پھر ہمارے ملک پہ اچھے نہیں پڑے ہیں۔ اور جہاں تک یہاں پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان کے اندر آپ بدقسمتی دیکھیں کہ جو دو قومی جماعتیں خود کو کہتی ہیں اور حکومتیں بھی کر چکے ہیں، عمران بھی بیٹھا ہوا ہے آج حکمران ہے اور شہباز شریف بھی آج حکمران ہے۔ تو شہباز جب ہم جنگ میں مصروف تھے، دہشت گردی کے خلاف جب ہماری جنگ ہو رہی تھی، جب آپریشنز ہو رہے تھے، جب ہم ٹی ٹی پی کے خلاف لڑ رہے تھے، اس دوران شہباز شریف کہتا تھا کہ جی آپ پنجاب کے اوپر حملے نہ کریں، ہماری اور آپ کی پالیسی ایک ہے۔ عمران کہتا تھا کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو دفتر دیں گے۔ یہ دونوں جماعتیں یہ تو ہیں طالبان کے نمائندے، یہ تو ہیں ان کی سوچ ہی دہشت گردانہ سوچ۔ سر آپ کلیم لگا رہے ہو، یہ حقیقت ہے؟ نہیں میں کیوں، آپ دیکھ لیں، آپ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ کو مل جائیں گے نیٹ پہ، آپ ان کی ویڈیو مل جائیں گے۔ کیا انہوں نے دفتر نہیں، عمران نے دفتر آفر نہیں کیا تھا؟ ہم ان کے خلاف آپریشن کر رہے تھے، اس نے ڈیر اسماعیل خان سے وانا کے لیے لانگ مارچ سٹارٹ کر دیا عمران نے۔ تو وہ کس کا سہولت کار تھا؟ یہ تو ہیں ہی طالبان کے سہولت کار، یہ تو ٹی ٹی پی کے سہولت کار ہیں، جو ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو مارتے ہیں۔ اے پی ایس کا ثانیہ ہوا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، یہ جو ہمارے وکلا شہید ہوئے، وہ مطلب کتنی ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، یہ تو ان کے سہولت کار ہیں۔ یہ تو اعلانیہ کہتے رہے ہیں، عمران تو آج بھی کہتا ہے کہ طالبان ہمارے بچے ہیں۔ تو سر پھر آپ کی گورنمنٹ بھی رہی 5 سال، ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی یعنی 5 سال پورے ہونے میں کسی گورنمنٹ کو بھی نہیں ملا۔ آپ کے جو صدر ہے، سابق صدر آصف زرداری کو، ان کو پورے موقع ملا، تو ان لوگوں نے، آپ لوگوں نے مقدمات کیوں نہیں بنائے؟ کس چیز پہ مقدمات؟ یہ جو خان صاحب طلب وہ ہیں سہولت کار طالبانوں کے، یا بے نظیر بھٹو کے جو قاتل ہے؟ نہیں، محترمہ کا کیس تو درج ہو چکا ہے، وہ تو پروسیس میں، اس کا تو کافی پیش رفت اس پہ ہو چکی ہے۔ باقی جو دہشت گردی کے سہولت کاری اور ان کی جو اس کے اوپر کیسز، یہ پاکستان کا معاشرہ شاید ایک 50 سال کے بعد وہاں ہم پہنچ جائے جہاں ہم پھر ایسے لوگوں کو گریبان سے پکڑ لیں جو ہمارے قاتلوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس لیول پہ ہے نہیں، ہمارے گلی محلوں میں وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ تو یہ جو ایک ذہن سازی ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، وہ تو ہم لگے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب ان کی سپیچ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی، وہ تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے، تو وہ لڑائی تو اس کو اپنی لڑائی تو کہتے نہیں تھے۔ ہماری فوج وہاں پر جنگ میں مصروف تھی اور لوگ اس کو اپنی لڑائی نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا سر، آخری 2 سوال ہیں، ایک ساتھ کروں گا اور ایک ساتھ جواب دے دیجئے کہ ایک تو نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی اور باقاعدہ یہاں سٹے بھی کیا اور آج واپس گئی، 1-1.5-2 گھنٹے پہلے انہوں نے کر کے بھائی ہمیں سیکورٹی تھریٹ لگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بلوچستان میں ایک ہلچل مچی ہے، جام کمال صاحب کو آپ لوگ جو ہے دوبارہ اٹھانے کی جگہ، تو اس میں بھی آپ لوگوں کی کوئی شرارتیں ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں؟ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے واپس جانے سے مجھے بہت دکھ ہوا حقیقتاً۔ ایک امید ہو چلی تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ لوٹ آئے گی۔ اب یہ سوال بھی انہی سے پوچھ لیجئے جو ان کے ذمہ دار ہیں، جو ان دہشت گردوں کو اپنا لوگ کہتے ہیں۔ یہ سوالات ہم انہی سے پوچھنی چاہیے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ لوٹ آئے۔ اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان کوئی غیر آئینی کام تو وہاں نہیں ہو رہا، وہ تو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس کے آئین میں گنجائش ہے، تو آئینی طور پہ وہ اگر اس نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، وہ موشن اس کی کامیاب ہو گئی، اپوزیشن نے وہ جمع کی ہوئی ہے، اگر کامیاب ہو گئی تو جام صاحب چلے جائیں گے، نہ ہوئی تو۔ اور آپ کا اشارہ مجھے پتہ ہے، آپ وہ پچھلی دفعہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو وہاں کون سا غلط کام ہوا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک ہی پیش ہوئی تھی، کیا ہمارے آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ یہ کون سا، مجھے یہ بات سمجھ میں واقعی نہیں آتی ہے کہ لوگ اس کا واویلا کر لیتے ہیں، جی وہ یہ ہوا تھا، فلانا ہوا تھا۔ بھائی اس ٹائم ثناء اللہ زیری وزیر اعلیٰ بلوچستان تھا، پشتونخوا میں گورنمنٹ میں تھی، وہی لوگ ان کو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بریگیڈیئر فلانے کے بندے تھے، فلانے کے بندے تھے، تو اچھا یہ آج آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت گر رہی ہے تو یہ بریگیڈیئر فلانے کے بندے ہیں، تو یہ جو 4.5 سال آپ کے ساتھ حکومت میں تھے، آپ کو ایک دن یہ غیرت نہیں آئی کہ یہ بریگیڈیئر فلانا کا بندہ ہے، میں قدوس بزنجو کے ساتھ نہیں بیٹھتا؟ ایک دن آپ کو یہ جمہوریت پسندی نہیں جاگ اٹھی کہ یار دفع کرو، یہ میں سرفراز بگٹی، یہ تو بریگیڈیئر فلانا کا آدمی ہے، میں اس کے ساتھ گورنمنٹ نہیں کرتا، میں یہ گورنمنٹ کو استعفیٰ دے کے باہر آ جاؤں گا۔ اور بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ہمارے بلوچستان میں جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ سندھ کی
अवामी हुकूमत को मैं शाबाश देता हूँ। आप जाएँ यहाँ, आप इनके शनाख्त कार्ड के ऊपर इनकी कौमी ज़बान सिंधी इनकी मादरी ज़बान है, वो सिंधी में शनाख्त कार्ड देते हैं, वो FIR सिंधी में काटते हैं, वो दफ्तरी वर्क सिंधी में करते हैं। और हमारे यहाँ आप आ जाएँ, ये सब हुकूमतों में रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें। ये पता है क्या मसला क्या है? मसला वहाँ ये है कि जब ये हुकूमत में होते हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और इनकलाबी नवाज शरीफ की काबीना थी, और वहाँ IGFC और कोर कमांडर काबीना की मीटिंग में बैठते थे। अब इनसे सवाल पूछे, भाई तू कहाँ का जमहूरियत पसंद है? तू वर्दी में लोगों को, ऑफिसरों को ला के अपने साथ बिठा रहा है, क्यों कर रहे हो इस तरह? BHA कोयटा की ज़मीन थी, उसकी कानून साजी 8 मिनट में इन्होंने उनको करके दी। पूरे पाकिस्तान में DHA को ये इख्तियारात हासिल नहीं है। कोयटा एक मफतूहा इलाका समझ करके हमारे कबाइल की ज़मीन जो है ना, उनको वो इख्तियार दे दिया गया, कानून बना दिया गया। फिर बदकिस्मती देखिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस कानून साजी को ख़त्म कर दिया, लेकिन बदकिस्मती पंजाब वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसको दोबारा बहाल कर दिया। तो ये तो ज़िम्मेदार तो ये हैं। वैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? मुझे फ्रेंकली मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे अभी पार्टी के दोस्तों ने कहा था कि हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ख्याल में जान साहब रहेंगे। मेरा अंदाज़ा है शायद। यानी जाम साहब चले जाएंगे या नहीं? मेरे ख्याल में जान साहब वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला रहेंगे। मेरा अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि एक तो आप आगा न्यूज़ नेटवर्क के लिए क्या जज्बात रखते हैं? दूसरी बात ये कि एक मुत्तहिदा सादात पाकिस्तान बनी है जो सिर्फ सैयद लोगों के लिए है, वो गैर सियासी है, तो उस हवाले से आप कोई पैगाम नाज़रीन को? पहले तो आगा न्यूज़ नेटवर्क माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका एक सेटअप बना हुआ है, बड़ा बेहतरीन। मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी हवाले से सपोर्ट करें। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें दूसरा सबसे बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पश्चिम वो वाहिद ज़िला है जिसकी 70-75% आबादी कराची में है। तो आप लोगों के पास ये बेहतरीन एक ऑप्शन है कि आप इधर कराची में बैठ कर के भी यहाँ के मसाइल भी उजागर कर सकते हैं और वहाँ के भी। तो आप लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और ये यकीनदानी भी करवा रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमसे जो भी हो सका हम आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा वो मुत्तहिदा सादात वाली जो बात है, उसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं तो चूँकि एक नज़रियाती लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से खड़े हैं, वो मुझसे मिले भी थे, तो मैंने कहा आपके जो भी सोशल वर्क के हवाले से जो भी हमसे हो सका इंशाल्लाह हम ताउन करेंगे। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि आप इसको पश्चिम के नाम से बनाएं या फिर बलूचिस्तान के नाम से बनाएं, ताकि उसमें फिर बाकी सारे कौम आ जाएं। एक हमारे वैसे वो मुत्तहिदा है ना, यानी पूरी पाकिस्तान में आ सकते हैं। हमारे उधर हम एक कबायली माशरे में रहते हैं, हमारे दिमागों में एक चीज़ वहाँ है, वहाँ काकड़ इतिहाद बना, तरीन इतिहाद बना, फलाना वो इतिहाद बने, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि वो अपनी कौम के लिए कोई ज़्यादा मुनाफा या कोई बेहतरीन नहीं ला सके। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि कौम के बजाय अगर इलाके की पे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि ये बना हुआ है तो हम अपना ताउन इंशाल्लाह इनके साथ करेंगे, जो भी हमसे हो सका इंशाल्लाह हम उनके लिए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा न्यूज़ नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए। नाजरीन, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी, आप भी फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में कितना काम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में क्या करेगी। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त।